अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में कुछ इसी हवाले से गुफ्तगू होती रही, लेकिन उससे पहले या कुछ दिन कबल एक बड़ी अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। वो ये कि रोज़गार की तलाश में, जैसे यकीनन अब ये कहा जा सकता है कि आपके इल्म में होगा, और अगर आपके इल्म में नहीं है तो ये बात आपको बताते चलें कि कश्ती का हादसा एक यूनान में पेश आया। मुख्तसरन आपको बताऊं, जिसमें यहाँ से बहुत सारे लोग, नौजवानों की बड़ी तादाद रोज़गार की तलाश में ख्वाहिशमंद थी कि वो यूरोप जाए और वहाँ जाके काम करे। अब ज़ाहिर है कि ये मामला और मरहला इतना आसान नहीं होता, और फिर बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को, सादा लोगों को मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ के सियासतदान लोगों को दिखाते हैं। तो उनके झांसे में आकर ये लोग चल निकलते हैं बिना सोचे समझे बगैर कि इसके क्या नताइज निकल सकते हैं और ये कितना पुरखतर रास्ता है। इसका अंजाम यकीनन भयानक रहा। इस पे बहुत कुछ सोचने समझने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस सिलसिले को अब रोका जाए। ऐसा नहीं है, ये बात नहीं कही जा सकती कि हुकूमत को या यहाँ पर मौजूद मिजाज अथॉरिटीज़ को इल्म ना हो, कि अभी भी हम देख रहे हैं अथॉरिटीज़ हरकत में आई हैं और उन्होंने आके फ़ौरन से क्रैकडाउन करने के बाद मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे लोग यहाँ पर रहे, बहुत बड़े बड़े नाम रहे, कुछ तो सियासत का हिस्सा बने। पिछली भी हुकूमत के अंदर एक बड़ी आम शख्सियत थी जो तो खैर थे, अब तो पाकिस्तानी निजाद हैं, वो हुकूमत का हिस्सा रहे, वो भी लामहला उनकी फैमिली भी इसी काम के अंदर जो है वो मुलविस रही। और ये बात, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ऐसे और बहुत सारे दीगर लोग हैं जो इस काम के अंदर बराह रास्त मुलविस हैं। अब इसका रास्ता कैसे रोकना है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आखिर ये नौबत क्यों पेश आ रही है। जो इस वक्त मईशत के हवाले से ख़बरें हमारे सामने हैं, जो नज़र से गुजरती हैं शब रोज़, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और बड़ी बदकिस्मती है, बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे ये हुकूमत हो इससे पहले या उससे पहले, कोई भी अवाम की फलाह के हवाले से, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के हवाले से शायद उनकी दिलचस्पी नज़र नहीं आती। और ये बात क्यों कहनी पड़ती है, गुज़िश्ता रोज़ एक बिल के हवाले से बड़ी चर्चा होती रही, अखबारों में भी, टेलीविज़न के ऊपर और दीगर ज़राए सोशल मीडिया के ऊपर भी अब बात हो रही है कि ये जो मराते लेने का सिलसिला है ये आखिर कब रुकेगा। मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है। जो आलमी जरीदे हैं, वेबसाइट्स हैं, वो इस बारे में बार बार निशानदही कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। बहुत तेज़ी से हमारे जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कर्ज़ की अदायगियों का मामला अब सामने है, उसके लिए रकम दरकार होगी और वो कहाँ से मिलेगी। और उसके बिल्कुल साथ एक ख़बर जो छपी वो ये कि जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं, जो साबिक चेयरमैन सेनेट है या किसी भी अहम ओहदे के ऊपर पार्लियामान के अंदर है, चेयरमैन सेनेट के हवाले से फैली हुआ है, उस सेनेट में बिल पेश किया गया जिसमें उनके लिए मराते तलब की गई और उसके ऊपर सारों जितनी भी सियासी जमातें हैं सब मुत्तफिक हो गए और सब ने उसको पास करवा दिया। माँ सिवाय एक सेनेटर के नाम लेना ज़रूरी है, मुश्ताक गनी साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने उसकी मुखालफत बिल की, बाकी सारी की सारी जमातें उसके ऊपर जो है वो मुत्तफिक हो गई। ये है इस मुल्क की बदकिस्मती। ऐसे भी लोग उसके अंदर हैं जो, अब मैं नाम क्या लूँ, आप देखते रहे हैं उनको, सुबह से लेके शाम तक जमहूरियत का भाषण वो देते आपको नज़र आते हैं। खुद चेयरमैन सेनेट भी रहे इससे पहले, उसके बाद बिल के हवाले से जो है ज़्यादा मुतहरिक भी नज़र आए, मराते हासिल करने में भी पेश हैं। तो इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि जो जमहूरियत की बातें और ये सब कुछ है ये कितना बड़ा ड्रामा और ढकोसला है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। मौका मिलेगा इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। बड़ी तल्ख़ बातें हैं लेकिन करेंगे ज़रूर, आपको बताएंगे ज़रूर कि ये हो क्या रहा है, इनकी कितनी दिलचस्पी है मामलात को हल करने के लिए। और ये जो रोज़गार का एक बड़ा मसला है,
جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا، کوئی بیرون ملک لے جانے کا جھانسا دیتا ہے، تو حکومتیں بھی یہ جھانسا دیتی رہی ہیں کہ 1.5 کروڑ نوکریاں دیں گے آپ کو، آپ ہمیں ووٹ دیں، اور اس کے بعد نوکریاں تو کیا ملنی تھی، جو برسر روزگار تھے ان کو بھی نوکریوں سے بے دخل کر دیا. یہ ان کا مزاج ہے، ان کی سوچ ہے، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، مختلف حوالوں سے آج گفتگو کی جائے گی، سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے. معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ زیرا پلس نظر آ رہا ہے. زیرا پلس کیا کہیں اب، ایک زبردست چائے کا کمبینیشن. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی کسی چیز کی تشہیر کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ وہ لکھ کر آپ کو مٹیریل دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کر دیں، لیکن یہ واقعتاً ایک ایسا بسکٹ ہے جو چائے کے ساتھ ایک بہترین کمبینیشن ہے. اور میں کیونکہ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوں، اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کیا چیزیں پرہیز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن یہ چائے کے لیے اس سے بہتر آپشن اور بسکٹ جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. یہ میری اپنی رائے ہے، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. اور جو یہاں مہمان ہوں گے تو ان کو بھی زیرا پلس جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور ہم اس سے جو ہے وہ لطف اندوز دوران گفتگو ہوتے رہیں گے. تو تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ جی. زیرا پلس جو ہمارا فیوریٹ بسکٹ ہے واقعتاً، اور وہی ہمارا اسپانسر بھی ہے، تو اس سے اچھی اور بات ہو نہیں سکتی. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا شکیل قائم خانی، جو کہ سابق ناظم ہیں سمارو ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنر نامنی ہیں 2025 اور 26 کے لیے، روٹری انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ 3271 یعنی 3271 سندھ اور بلوچستان کے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں آل ٹریڈرز ایسوسی ایشن سمارو کے ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ شکیل بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شکیل بھائی، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ عمر کوٹ سے ہے، اور عمر کوٹ جو ہے وہ بڑا خاص سندھ کا شہر ہے، بڑا تاریخی شہر ہے. اس کے حوالے سے تو میں آگے چل کے بات کروں گا، لیکن پہلے ذرا آپ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بات ہو جائے کہ آپ خود کیونکہ جو ہے وہ ناظم رہے سمارو کے، کیا کیا مشکلات نظر آئیں، مسائل کو حل کیسے کیا، اور کیا اب آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پہلے چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دوسری چیز یہ کہ میں ناظم جو بنا تھا وہ 2005 میں جی میں ناظم بنا تھا، اور اس وقت میں یونین کونسل ناظم تھا. جی جی تو وہ جو سسٹم تھا جو پرویز مشرف نے لانچ کیا تھا، جی 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 تو اس کے تحت بہت سی خامیاں تھی اس سسٹم کے اندر، جسے اگر یہ دور کر دیا جاتا تو بہت زیادہ اس میں آسانی بھی ہوتی اور لوگوں کو کام کرنے کا موقع اچھا ملتا. بہت اچھی بات. تو میں اس کو جو یو سی ناظم تھا، تو یو سی ناظم کے پاس اتفاقاً جو ڈائریکٹ پبلک سے منتخب ہو کر آئے تھے یو سی ناظم اور تحصیل ناظم اور ڈسٹرکٹ ناظم کو ہم جو الیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے منتخب کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو منتخب ہو کر عام پبلک سے آئے تھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھے، اور جو الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے منتخب ہو کر آئے تھے سارے اختیارات ان کے پاس چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا فلا تھا جو اس کے جو ہمیں کام کرنے کا موقع یونین ناظم کو اسپیشلی بہت کم ملا. اور میری جو یونین کونسل تھی وہ اتفاق سے جو پہلے ٹاؤن ہوا کرتا تھا یعنی ٹاؤن کمیٹی تھی، تو وہ ٹاؤن کمیٹی کے اختیارات بھی مجھے یعنی کہ وہ بھی جو نہیں ملے، تو یونین کونسل تو مجھے اور بھی بڑھا کر دے دی گئی تھی نا، جس میں کچھ ٹاؤن کا حصہ بھی تھا، کچھ دیہات کا حصہ بھی تھا. تو 60% دیہات تھا، 40% وہ ٹاؤن پورا آ جاتا تھا. تو اس چیز کے اندر بڑی مشکلات رہیں فنڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ فنڈز تو ڈائریکٹ جو ہے تحصیل ناظم کے پاس آتے تھے. لیکن یہ ایک اچھی بات تھی کہ میں اور تحصیل ناظم ہم دونوں، ہمارا کمبینیشن بہت اچھا بنا ہوا تھا، تو ہم مل کر کام کرتے تھے. اور اتفاق یہ ہے کہ کل جو ہے وہی تحصیل ناظم دوبارہ ٹاؤن کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے. واہ جی واہ، بہت خوب. چلیں، یہ اچھا ہوا کہ جو نمائندے ہیں واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو لوگ پہچانتے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور نچلی سطح سے ہو رہے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. جی اب آگے کا بتائیے کہ آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علاقے میں بہتری کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بہت وقت ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے 2 الیکشن لوکل گورنمنٹ کے کانٹیسٹ کیے تھے، اور الحمدللہ دونوں میں ہی کامیاب رہا میں. ٹھیک. ایک بار میں ناظم بنا تھا، دوسری بار پھر لاسٹ جو لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر تھا اس کے اندر میں کاؤنسلر تھا ہمارے ٹاؤن کمیٹی سمارو کا ہی. تو اس کو ابھی سسٹم کو ختم ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا، تو اس دوران کو منتخب لوگ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے منتخب لوگ وہاں پر نہیں تھے.
تو اس لیے کام کاج کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی پریشانیاں تھیں. جو ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر جو سینیٹیشن ہے, صفائی کا, پانی کا, اور جو بھی ایشوز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی الحمدللہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے اب دوبارہ الیکشن ہوئے ہیں. الیکشن ہوئے کو بھی کئی ماہ گزر چکے ہیں, لیکن کل ہی ان کی حلف برداری تقریب ہوئی ہے, باقاعدہ آغاز ہوا ہے, تو اب اس میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ یہاں سے نکل کے بات جاتی ہے پھر نجی تنظیم, پھر روٹری کے آپ جو ممبر ہیں, اور یہ سندھ بلوچستان کے لیے اب آپ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں ڈسٹرکٹ گورنر کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کیسے کام کیا جاتا ہے, اور بھی دیگر فلاحی تنظیمیں ہیں آپ, کیونکہ وہاں کے مقامی ہیں, معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں, کیا کچھ اور کر سکتے ہیں خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے؟ یہ میں چاہوں گا ذرا بات. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ابھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. ہمارے روٹری کا ایک پروسیس ہے, طریقہ کار ہے, اس کے اندر ہمارے الیکشن 2 سال پہلے ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی لاسٹ 10-15-20 دن پہلے ہی ہماری ڈسٹرکٹ کانفرنس تھی, اس کے اندر ہمارے الیکشن ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ میں الیکشن میں جیت کر یہ ڈسٹرکٹ گورنر نامینی بنا. واہ جی واہ, بن چکے ہیں. جی جی. تو ابھی 2 سال جو ہے مجھے جو ہمارے اگلے گورنرز ہوں گے تو اور ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا, 2 سال ان سے سیکھنے کا, اور اس طرح اسی لیے وہ نامینی کہلاتے ہیں. تو 1 سال میں ایز اے نامینی کام کروں گا, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہو جاؤں گا, تو اس کے بعد پھر 1 سال اور ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہوں گا, پھر جو اگر تیسرا سال جو آئے گا 25-26 اس میں ڈسٹرکٹ گورنر کے. ٹھیک ہے, یہ تو پروسیجر ہو گیا. یہ ہمارا پروسیجر ہے. اب آئے دوسرے حصے کی طرف. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ہمارا کام, جس طرح آپ نے کہا کہ روٹری, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوکل وہاں کے ادارے ہیں یا کوئی دیگر NGOs وغیرہ ہیں, تو ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹری میں اور عام NGOs میں بہت فرق ہے. دنیا کی سب سے بڑی جو ہے NGO تو نہیں ہے ہماری, ویسے تو جو ہے وہ سوشل آرگنائزیشن ہے, تو یہ 200+ کنٹریز کے اندر کام کرتے ہیں, ممبرز ہیں, وہ ایکٹیو ہے یہ. جی جی, بالکل ٹھیک ہے. 1.4 ملین اس کے ممبرز ہیں پوری دنیا کے اندر, بہت اچھی, اور 500+ ڈسٹرکٹس ہیں جو آپ نے بتایا. جی جی. تو اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بہت سے کلبز ہوتے ہیں, جو ہمارا مین اسٹرکچر جو ہے وہ کلب, روٹری کلب ہوتا ہے, اور وہیں سے ہمارے کام کا آغاز ہوتے ہیں. وہی لوگ جو ہے پروجیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ ان کے اوپر اسسٹنٹ گورنر ہوتے ہیں, پھر ڈپٹی گورنر, پھر گورنر, تو ہم سارے مل کر جو ہے کام کرتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوکل جو ادارے ہیں, جس طرح ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ جو کل جنہوں نے حلف اٹھایا ہے چیئرمین صاحب نے, ان سے میں نے لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی تھی, تو ان سے میں نے کہا تھا کہ ہم ابھی 2 پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اس میں واٹر پہ, کہ ہم فلٹر پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے وہاں پر سمارو میں, تو ہم چاہ رہے تھے کہ بھئی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لگایا جائے, وہ ہمیں کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کر دیں جس سے عام پبلک کو جس کا فائدہ ہو سکے وہ پانے سے, تو وہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لگائیں گے, ہم وہ صرف ہمیں جگہ پرووائڈ کر دیں. تو انہوں نے مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اسی طرح ایک ایمبولینس, اور ہمارے پاس کوئی لیب کو اچھی نہیں ہے, پیتھولوجی لیب سمارو میں, تو اس حوالے سے ہم میچنگ گرانٹ کا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم مل کر کوئی کام ایسا کریں کہ اچھی سی ایمبولینس بھی ہم روٹری کی طرف سے جو ہے وہ پروجیکٹ میں لے آئیں, اور اس طرح یہ ہمارا ہیلتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایجوکیشن میں بھی جو ہے ہمارا بہت کام ہو رہا ہے, اسپیشلی ہمارے جو ایک اسکول بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہاں پر سمارو میں, اور اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارے روٹری کلبس کے ممبرز جو ہیں وقتاً فوقتاً اسکولوں کی وزٹس بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہاں پر جس کے کوئی کسی چیز کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی کوشش کر کے ہم لوگ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آپ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ ماضی میں میرا تو زیادہ انٹریکشن نہیں رہتا, لیکن یہاں دیکھتا ہوں پولیو کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا گیا. تو وہاں پر کیا صورتحال ہے, وہاں پہ بھی اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ ایکٹیو کیمپین جو گورنمنٹ کی جانب سے چل رہی ہیں, اس کے ساتھ کوئی JV ہوا ہے, کوئی اس بارے میں بتائیے. بیسیکلی تو روٹری کا مین جو پروجیکٹ ہے ہی پولیو کا ہے, تو اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ روٹری کی ہے اس کے اندر, اور یہ کافی پہلے روٹری نے سٹارٹ کیا تھا یہ پروجیکٹ, اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پولیو کے ورکرز ہیں یا جو بھی وہاں پر اسٹاف کام کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں تھرماس ہوتے ہیں یا ان کی ٹی شرٹس ہوتی ہیں, ان کے بس سب پہ آپ کو روٹری کا لوگو ملے گا. جی بالکل. تو یہ مٹیریلز جو ہے وہ روٹری ہی پرووائڈ کرتی ہے انہیں, اور اسپیشلی جو ڈراپس ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن روٹری کا ہے جو ہم روٹری میں دے رہے ہیں. تو ہماری بیسیکلی ہم نے ہر کلب کے اندر پولیو کی الگ سے
چیئر بنائی ہوئی ہے, ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے چیئر بھی بنے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات. اور وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہو, کوئی ڈاکٹر وغیرہ ہو تو وہی اس کے کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو جب یہ مہم جب شروع ہوتی ہے پولیو کے حوالے سے قطرے پلانے کی, تو اس میں ہمارے روٹیرینز جو ہوتے ہیں ہر کلب کے اندر وہ ایک بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ جاتے ہیں. کچھ ایسے جو پولیو کے قطرے پلانے سے کچھ فیملیز جو ہے انکار کرتی ہیں, وہ نہیں پلانا چاہتے, تو انہیں بھی ہمارے پولیو کے ہمارے روٹری کے ممبر جو ہے وہ جا کر انہیں موٹیویٹ, کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے اس لوکل اسی علاقے کے رہنے والے ہیں, تو اسی لیے وہ پھر ان کی بات رکھتے بھی ہیں, کیونکہ مختلف پروجیکٹس یا مختلف کام کاج کے حوالے سے ان سے تعلقات تو ہوتے ہی ہیں کسی ہر کی برادری سے. تو اس لیے وہ پھر ہمیں روٹیرینز جو ہے بہت افیکٹو ثابت ہوتے ہیں اس چیز کے اندر, کہ جو انکار کرنے والے بچوں کو, انکار کرنے والی فیملیز کو ہم لوگ دوبارہ پولیو کے قطرے پلائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ فلڈ کے بعد کی جو صورتحال رہی یہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی, پوری دنیا میں اس کو دیکھا گیا. اس حوالے سے کیا ہوتا رہا, اور پھر جو دیگر آس پاس کے علاقے تھے وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی کام کیا گیا؟ جی بالکل. روٹری تو جب بھی کوئی ایسی ناگہانی صورتحال ہمارے ملک میں اگر یہ آ جاتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ روٹری سب سے پہلے وہاں پر اپنا کام کاج شروع کر سکے. تو یہ پچھلے 2-3 ایسے واقعات جو 2010, 2011, پھر 20, پھر 22, بالکل تو یہ 4 تو بہت بڑے, اور خاص طور پر جو ہمارا علاقہ ہے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, میر پخار ڈسٹرکٹ کہہ سکتے ہیں, یہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے. لاسٹ ایئر جو آیا تھا اس کے اندر بھی ہمارے علاقے بہت زیادہ, بلکہ کچھ بڑے بڑے شہر تھے ان میں تو 2-2, 3-3 مہینے پانی کھڑا رہا. اور میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی وہ ہمارے علاقے میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جو آج بھی برساتی پانی وہاں پر موجود ہے. جی, آج بھی وہاں پر پانی موجود ہے, لیکن اس میں بھی ہمارے جو ہے مختلف NGOز نے اور خاص طور پر ہمارے روٹری کے لوگوں نے بہت کام کیا. اور خاص طور پہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ گورنر اس وقت جو ہیں تہذیب کاظمی صاحب, اور ہمارے RI ڈائریکٹر ہیں فیض کدوائی صاحب, جو پاکستان سے پہلی بار کوئی RI ڈائریکٹر منتخب ہوئے ہیں, تو ان دونوں نے مل کر بہت کام کیا تھا, اور بہت بڑی بڑی گرانٹس جو ہے روٹری انٹرنیشنل سے حاصل کی تھی. 50,000 کی 2 گرانٹس تھی, ایک 40,000 کی گرانٹس تھی, جو ہم لوگوں نے پھر یہ یوٹیلائز کی فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر. پھر اس کے بعد اب ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے روٹری, کہ ہمارے جو ابھی روٹری انٹرنیشنل کی وائس پریزیڈنٹ نکی اسکاٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پر وزٹ کر چکی ہیں سمارو اور کچھ ایریاز کے اندر, ہمارے اس ایریا میں آئی تھی. تو اب ہم لوگ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اس میں اہم کردار جو ہمارے RI ڈائریکٹر فیض کدوائی صاحب کا ہے, روٹری سمارٹ ولیج کے نام سے. روٹری سمارٹ ولیج, ٹھیک ہے. تو یہ روٹری سمارٹ ولیج کا کانسیپٹ جو آیا ہے وہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو فلڈ افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کو ہم لوگ گھر بنا کر دے رہے ہیں روٹری کی طرف سے. تو 50 گھروں پہ مشتمل گاؤں بنائیں گے. ابھی فرسٹ فیز کے اندر ہم 20 ولیجز جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں سے ایک ولیج جو ہے ہم نے جو انیشیلی اسٹارٹ کیا ہے وہ روٹری چمبڑ کا ایک علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ ٹنڈولر کا چمبڑ کا ایک علاقہ ہے, رام نگر. تو رام نگر سے ہم اس کا اسٹارٹ لے رہے ہیں. اس میں ہم نے اسٹارٹ کر بھی دی ہے, اور اس میں 170 ہاؤسز ہم لوگ بنا چکے ہیں, وہاں بنا چکے ہیں. جی. تو وہ ایک کمرہ, یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے ہم چورا کہتے ہیں اپنی زبان میں, یعنی وہ اس ٹائپ کا ایک کمرہ بنا کر دے رہے ہیں انہیں. اس کے علاوہ ان کو واش روم وغیرہ بنا کر دے رہے ہیں. اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس جو ایریاز جو ہے 3-4 ایکڑ 5 ایکڑ جو بھی ایریا ہو, اس کے اندر ہم اسکول بھی بنا کر دیں, ہیلتھ میں جو ہے ہم کو ڈسپینسری وغیرہ بنا کر دیں, اور کمیونٹی سینٹر. یہ 3 چیزیں بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ ان کو بنا کر دیں گے. اور پھر ہم لوگ ان کو روزگار کے لیے ہر فیملی, اور ان کے روزگار کے لیے ہر فیملی کو ہم جانور دیں گے, بھینس اور گائے وغیرہ دیں گے, تاکہ وہ اپنا گزر سفر اس کا کر سکیں. تو یہ ہم ابھی یہ فرسٹ فیز میں تو ہمارا یہ چمبڑ تھا. اب سیکنڈ فیز میں نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ سمارو میں بھی کام اسٹارٹ ہو رہا ہے. میں نے اس کی پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن دیکھی, جب میں تھر گیا, میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کتنا زیادہ ایکٹیو ہے. پھر وہ روڈ انفراسٹرکچر سے لے کے ماڈل ولیج تک کی انہوں نے جو ہے وہ پریزنٹیشن وہاں پہ دی, تو بڑا اچھا ایک آئیڈیا لگا کہ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا جائے, اسٹیبل کیا جائے. پھر یہ کہ وہاں پہ خاص طور پہ جو فیمیلز کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ انگیج کیا, اور وہاں پہ ان کو ٹرک
کا جو ہے وہ ڈرائیور بھی بنایا، ان کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دلوائے اور پھر ان سے کام لیا، ان کو ورک فورس میں تبدیل کیا. یہ بڑا ایک زبردست وہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو ورک فورس میں کنورٹ کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. اچھا پھر یہ کہ وہ لوگ کام کرنا جانتے ہیں، شہر میں تو شاید وہ مزاج لوگوں کا نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ کام کرنا جانتے ہیں. اگر تھوڑا سا فائننس ان کو دیا جائے، اگر ان کو سپورٹ دی جائے تو بڑا کام کر کے دکھا سکتے ہیں. اس بارے میں کیا سوچا گیا؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن سب سے اہم چیز جو تھی وہی تھی کہ ہمیں یہ انشور کرانا تھا کہ وہ ان کی اونرشپ وہ لیں، سب سے پہلے اونرشپ لیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک اپنا آئیڈیا بنایا تھا اور وہ بڑا کامیاب رہا جہاں پر اپنے کام کیا ہے وہاں پر، کہ سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ بھئی لینڈ آپ کی اپنی ہونی چاہیے. اگر کوئی زمیندار ایسا ہمیں دے رہا ہے کہ بھئی آپ 8-10 ایکڑ میں دے رہا ہوں آپ یہاں پر بنا لیں، ہم اس طرح نہیں کر رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو فلڈ افیکٹیز آ کر رہیں گے ان کے نام پر ہو، تاکہ کل نہ کوئی زمیندار یا کوئی جو مالک ہے وہ یہ نہ کہ بھی آپ یہ خالی کر دیں. اور ان سے ہم لوگ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ لکھ کر دیں گے کہ وہ اگلے 10 سال تک نہ تو کسی کو سیل آؤٹ کر سکیں گے اور نہ کسی کو رینٹ پہ دے سکیں گے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایک ان کی اونرشپ کے لیے. اور دوسری جو ہم نے رکھا ان کے لیے کہ جو ہم ان کو جو مٹیریل سپلائی دے رہے ہیں اس کی جو لیبر ہے وہ لیبر وہ خود اپنا کام خود کر رہے ہیں. تو وہ خود اپنا یعنی جو مٹی کا سسٹم وہ سارا جو ہے وہ خود اپنا بنا کر اور بھرائی کر کے اور چنائی کر کے سارا ہم ان کو مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو سکھانے کے لیے ہم اپنے لوگ دیتے ہیں، وہ ان کو سکھاتے ہیں کس طرح آپ نے سب چیزیں بنانی ہے. تو وہ ایک اونرشپ ہو جاتی ہے ان کی، بھئی ہاں یہ میرا اپنا گھر ہے. جب اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، جب ہاتھ سے بناتے ہیں تو اس سے پھر زیادہ اس طرح. بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. اچھا یہ میں نے دیکھا سلسلہ، اس کی بڑی ضرورت تھی. ایک این جی او کے ساتھ میں نے کام کیا، انہوں نے مجھے جب وزٹ کروایا بلوچستان کے اندر، خاص طور پہ جب فلڈ آیا تو سب سے زیادہ متاثر ہوا ایک وقت میں. اور پھر یہ آئیڈیا جب انہوں نے فلوٹ کیا کہ وہاں کے لوگ کیونکہ محنت کرنا جانتے ہیں، ان کو چیزیں جیسے بھی آپ نے کہا بنیادی چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہے، سیمنٹ وغیرہ، وہ ان کو پرووائڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے خود گھروں کو تعمیر کیا. تو اس کی ضرورت ہے. اچھا یہ سندھ سے نکل کے تھوڑا بلوچستان کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایریا جو ہے وہ ہے یقیناً بلوچستان بھی، تو اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے وہاں؟ تو مسائل اور بھی زیادہ ہیں، یہ ذرا فرمائیے. بلوچستان کے حوالے سے میں بتا دو چلوں کہ یہ جو لاسٹ فلڈ جو آیا تھا اس کے اندر بلوچستان بھی بہت متاثر ہوا تھا. تو بلوچستان میں بھی ہمارے روٹیشنز ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا جو روٹری کا جو ایک سسٹم ہے وہاں پر بہت کم ہے، اسٹیبلش نہیں ہو سکا. تو وہاں پر ہمارے کلبز بہت کم ہیں بلوچستان میں. تو ہماری پہلے تو سب سے پہلے کوشش یہی ہے کہ وہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ کلبز بنا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہے وہ ہم کور کر سکیں. اس کے باوجود جو کلب وہاں پر اس وقت موجود ہیں تو وہ اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں. ان کے پروجیکٹس ہمارے ڈسٹرکٹ کانفرنس کے اندر ہمارے مختلف کلب نے آ کے اپنے پروجیکٹ شو بھی کیے تھے. تو اس سے اندازہ مجھے ہوا تھا کہ بھئی وہاں پر بھی بہت اچھا کام چل رہا ہے روٹری کا. اور اب تو خیر میں اس ڈسٹرکٹ کا حصہ بن چکا ہوں، تو اب تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ وہاں جانا بھی رہے گا، ان سے کانٹیکٹ بھی رہیں گے، تو انشاءاللہ پھر اس کام کو اور مزید بڑھایا جائے گا. ویری گڈ. اچھا اب یہ کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا وہ سردار شاہ صاحب جو ایک بڑے پرومیننٹ لیڈر ہیں، ایک پولیٹیکل فگر ہیں، وہ بھی وہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بڑی ایفرٹس رہی ہیں، ہم نے جو دیکھا ہے. ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جیسے بھی آپ نے مجھے بتایا، میرے علم میں نہیں تھا کہ وہاں کی جو ہسٹوریکل جگہیں ہیں، بلڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو قلعہ عمر کوٹ کا، اس کو پریزرو کرنے میں، اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنے میں ان کی بڑی ایفرٹ رہی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ذرا بتائیے گا، کتنی ایفرٹ وہاں پر نظر آئی؟ میں تو اس کو ہماری خوش قسمتی کہوں گا کہ سردار شاہ جیسے لوگ جو ہیں ہماری، ہم ان کی کانسٹیٹنسی میں آتے ہیں. سامارو جو ہے ان کی کانسٹیٹنسی کا حصہ ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے نو ڈاؤٹ آج تک جو کام ہوئے ہیں اس میں اس بار جو کام ہوا ہے ایسا کام تو پہلے کبھی بھی نہ ہوا ہوگا کہ 50,000 پلس ٹیچرز جو ہے انہوں نے اپوائنٹ کی ہیں، اور وہ بھی پیور میرٹ بیسس پر. اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلی. اور یہ دعویٰ سردار شاہ نے مختلف پلیٹ فارمز پہ کیا بھی ہے کہ کہیں 1% بھی کہیں یہ ثابت کر دیا جائے کہ کہیں کوئی نیپوٹزم کا چکر ہوا ہو یا کوئی میرٹ کو نظر انداز کر دیا گیا ہو. تو ایسا کوئی سلسلہ آج تک ہم نے بیسیکلی ایسا سنا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بھئی اتنے لوگوں کو ایک تو روزگار، بے روزگاری میں جو اتنی بے روزگاری تھی اس کے اندر کچھ کمی آئی،
اور دوسرا جو ٹیچرز کی اور جو اسکول جو کلوز اسکول تھے بہت عرصے سے بند پڑے ہوئے تھے دیہاتوں کے اندر، ہاں جو دیہاتوں کے اندر بند پڑے تھے انہیں کھولنے کا موقع مل گیا. اب ہر بچے کو ان کی دہلیز پر ہی تعلیم مل رہی ہے، تو سب سے بڑا تو یہ. دوسری ابھی پچھلے لاسٹ ویک ہی اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا جس میں پورے سندھ کے ہی تھے، لیکن میں تو اسپیشلی ذکر کروں گا ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے حوالے سے. تو ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے اندر 2 نئی گورنمنٹ کالجز کی بلڈنگ کا اور جو پرانی جتنی بھی بلڈنگز تھیں ان کے ریپیئر کے اور ان کے ساروں کے NIT ہو چکی ہے، تو وہ بہت جلد کام اسٹارٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے علاقے میں اس برساتوں میں لاسٹ جو ہوئی تھی اس کے اندر اسکولوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا. تو پھر یونیسیف اور کچھ ادارے ایسے تھے جنہوں نے ٹینٹس کے اندر اسکول قائم کیے ہوئے تھے. تو وہ پھر ابھی وہ ایک سردار شاہ کا بھی بڑا دوبارہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے سارے اس کو دوبارہ جو ہے تعمیر کروانے کے لیے NIT کرا دی، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر اسٹارٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پر، بڑا ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور جب یہ آتے ہیں اس کے اندر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جب یہ اسکولس کو ابھی کام ہو رہا ہے، جیسا بھی شکیل بھائی نے بتایا کہ بہت سارے اسکولس کو جو ہے ان کی آرگنائزیشن نے روٹری نے ٹیک اوور کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سسٹمیٹک انداز میں جو وہ چلانا شروع کیا. یہ میرا خیال یہ ہے، ذاتی رائے ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی، اب ایک مسئلہ اور رہا ہے اوور دی ایئرز، وہی کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام جو ہے وہ پروگریس وہ نہیں نظر آئی جو ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں دیکھا یہ کہ شہر کی طرف پھر آتے ہیں پیشنٹس خاص طور پہ، تو وہ روڈ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کریٹیکل کیسز میں ہیں جہاں پر انجری ہو جاتی ہے وہ شہر تک لانے میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر کتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں انفراسٹرکچر جو ہے لاسٹ وہی بات دوبارہ گھوم کے وہی آتی ہے کہ لاسٹ جو برساتوں کے اندر بہت زیادہ انفراسٹرکچر متاثر ہوا تھا اور روڈ رستے بہت ختم ہو چکے تھے. لیکن ابھی آپ نے ہمارے علاقے کے اندر تو عمر کوٹ سے سمارو آنا اتنا مشکل تھا کہ جو صرف 40 کلومیٹر کا سفر ہے وہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا جاتا تھا، 1.5 گھنٹے میں. تو اب جو ہے اس برساتوں کے بعد سے جو ہے بڑی تیزی سے کام سٹارٹ ہوئے ہیں، اسپیشلی روڈز کے کام. تو پہلے ہم لوگ سمارو عمر کوٹ ڈسٹرکٹ جو ہے نا، ہم لوگ پہلے یہ سوچا کرتے تھے شاید ہم سندھ کا اور پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوا کرتی تھی. جب ہم دوسرے علاقے دیکھتے تھے، سانگڑ ہوا یا اپر سندھ ہوا، تو وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہوتی تھی، جہاں جاتے تھے روڈ رستے بنے ہوئے نظر آتے تھے. تو اس بار جو ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی روڈز ہیں، لنکس روڈز ہیں یا مین روڈز ہیں، سب پر اتفاق سے اس وقت کام چل رہا ہے اور بڑی اسپیڈ سے کام چل رہا ہے. اور پہلے تو وہ ہمارے روڈ ہوا کرتے تھے 12 فٹ چوڑے روڈ، اور اس بار جو ہے وہ 36 فٹس چوڑے روڈ بن رہے ہیں، اور تقریباً 80% کام ان کا ہو بھی چکا ہے. صرف کارپیٹنگ رہی ہے اس کی. عمر کوٹ ٹو سمارو، سمارو ٹو کوٹگلامت، پھر کوٹگلامت ٹو ڈگری ٹو ماتری، یعنی بہت لمبا روڈ ہے یہ. جو اسی طرح پھر وہ عمر کوٹ سے ڈھورنارو کی طرف روڈ ہے، وہ بھی کام چل رہا ہے. اور پھر جو ہمارے علاقے میں جو لنکس روڈ ہیں، کنڈری میں، پتھوروں میں، سمارو میں، ان کے اوپر بھی کافی تیزی سے کام چل رہا ہے. تو یہ انفراسٹرکچر میں ابھی جو ہے بہت زیادہ کام اس وقت چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری تھا اور یہ بڑا دیرینہ مطالبہ بھی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو بنایا جائے. اچھا اب دیکھیں نیکسٹ فیز میں یہ تو انیشیلی تمام چیزیں ہو گئیں، آپ نے اسٹیبل کر دیا، لیکن پھر جیسے میں نے ہیلتھ اور اس کی بات کی ہے تو ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے، پھر اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. اب سندھ کے اندر کوئی ایسی، کراچی شہر کے اندر تو یقیناً NICVD ہے، وہاں پر اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کب آپ سمجھتے ہیں انیشیٹ ان کو کیا جائے گا؟ یہ جتنی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں یا انکلوڈنگ یور جو آرگنائزیشن روٹری ہے انٹرنیشنل، کیا ان کی کنسیڈریشن میں ہے کہ اس طرح کے ہاسپٹل ہو؟ کیونکہ وہاں پہ جو خاص طور پہ جو رورل ایریاز ہیں، یہ تو چلے کریٹیکل کیسز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن پھر لیبر کے اندر بچے بہت زیادہ وہ جو ان کی ڈیتھ ہو رہی ہیں، اس طرح کی پرابلم، وہ میں نے تھر میں وٹنس کیا کہ اس طرح کے پرابلم آ رہے تھے، بیسک نیسیسٹیز نہیں تھی. اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ اوپر بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے، اور اس میں ہیلتھ میں نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس میں کام کچھ کم ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے حوالے سے، ہم روٹری کے حوالے سے اگر میں بتانا چاہوں تو، اگر میں اپنے روٹری کلب سمارو کے حوالے سے بتانا چاہوں تو ہم لوگوں نے ایک تھر میں ایک ہاسپٹل دی نارتھ کے نام سے، دی نارتھ، اچھا،
جی تو اسلام کوٹ میں وہ ہاسپٹل آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، لیکن اس سے ابھی ہم لوگ روٹری کلب سمارو نے آن کیا ہے، تو ابھی وہاں پر جو ہے وہ لیب کی سخت ضرورت تھی، تو اس کے لیے وہاں پر 24 آورز جو ہے سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں، ڈیلیوری وغیرہ جو ہے، چیک اپ اور الٹرا ساؤنڈ اور یہ ساری چیزیں فری ہوتی ہیں، دوائیاں وغیرہ. تو وہ اس کا لیب کا ہم لوگ پروجیکٹ ہم نے بنا کر بھیج دیا اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ہو جائے گا، تو وہ ہم لیب وہاں پر سٹارٹ کر دیں گے. دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ابھی ہمارا روٹری کلب کراچی کا کیا روٹری کلب آف کراچی نیوز سینٹرل، انہوں نے بھی ایک گرانٹ کی ہے جو روٹری انٹرنیشنل سے، وہ سیو دی چلڈرن لائف کے نام سے شاید کوئی این جی او ہے، وہ بچوں کے جو وارڈز ہیں سول ہاسپٹل میں، این آئی سی ایچ میں، ان کو جو ہے ان کے ایمرجنسی رومز جو ہے ان کو وہ کور کر رہے ہیں. تو وہ صرف ان دونوں کو ہی نہیں کور کر رہے، تو ابھی لاسٹ ویک ہی جو ہے وہ ان کی ایک انوگریشن تھی ہمارے جو پروجیکٹ کی، تو اس سے میرا وہاں پر جانا ہوا تھا، تو وہ میٹنگ کے اندر، تو اس میں پھر جب مجھے پتا چلا کہ پورے سندھ کے اندر 127 سینٹرز جو ہے، جس میں بی ایچ یوز بھی ہیں، تعلقہ ہاسپٹلز بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بھی ہیں، ان میں جتنے بھی جو ایمرجنسی رومز ہیں بچوں کے حوالے سے وہ انہوں نے کور کیے ہوئے، وہاں CCTV کیمراز بھی لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹرز بھی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ ان کو تو اس میں جب سول ہاسپٹل کا جب ہمیں انہوں نے دکھایا سوری، تو سول ہاسپٹل کے اندر جو پہلے انہوں نے دکھایا کہ بیفور ان کے جو کام کرنے سے پہلے جو اس کی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی. پھر جب جو فاؤنڈیشن نے جب اس کام سٹارٹ کیا تو اس کے بعد اس میں بالکل ہی نئی چینج آ گئی، تو اب وہاں پر ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو اب نیوز سینٹرل نے جو ہمارا روٹری کلب کراچی نیوز سینٹرل، اس نے جو کام کیا ہے، انہوں نے جو گرانٹ کی ہے وہ مانیٹرز کے اوپر، وہ اب مانیٹر جو ہے روٹری کلب ہمارا کراچی کا کلب ہے وہ پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں ان کو. تو وہ $58,000 کی گرانٹ ہے جو وہاں پر منظور ہے، اور اب ان کے اکاؤنٹ میں بھی آ چکی ہے، تو وہ بہت جلد امپلیمنٹ ہو جائے گا. اسی طرح کے ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے روٹری کے مختلف کلبs جو ہیں وہ اس قسم کے پروجیکٹس بنائیں تاکہ اس ہیلتھ کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. بالکل اس کی ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا چلڈرن وارڈ ہیں، یہاں پہ انکیوبیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے سچویشن جو ہے وہ رہی ہے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر جو فرحان عیسیٰ ہیں بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں، اور میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور ان کو دیکھتا آیا ہوں. وہ اس جو شعبے میں بہت ان کی خدمات ہیں وہ پورا آل اوور دا کنٹری ہمیں نظر آتی ہیں. خود روٹری کے ممبر بھی ہیں، گورنر بھی رہے، آئی ڈونٹ نو اس وقت کیا اسٹیٹس ہے، لیکن بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. وہ اس سلسلے میں آپ کی کون سے انٹریکشن ہوئی ہے؟ جی بالکل. ڈاکٹر فرحان صاحب پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ گورنر ہیں، ٹھیک، اور اس وقت ہمارے پولیو پلس کمیٹی کے کو چیئر ہیں. جی ہمارے پورے پاکستان کے پولیو پلس کمیٹی بنی ہوئی، اس کے کو چیئر ہیں. تو ان کی کنٹریبیوشن نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ ہے اس ہیلتھ کے حوالے سے. اور جب وہ ڈسٹرکٹ گورنر تھے اس وقت تو اتفاق سے وہ کرونا کے جو سسٹم وہ چل رہا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت کام کیا اس دوران میں اپنے ٹینور کے دوران. لیکن اب بھی ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے اور وہ ہمیں مختلف جہاں پر بھی کوئی ایسا کوئی مسئلے مسائل ہوں یا کوئی کہیں پر، تو وہ ہماری فل سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فرحان صاحب. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں ان کو دیکھتا ہوں بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے کاموں میں ہیلتھ کے حوالے سے. کیونکہ خود وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، تو یہ بہت ایک بینیفٹ کرتی ہے اس روٹری انٹرنیشنل کو کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب گوئنگ فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاست میں دوبارہ ایکٹیو ہونا ہے یا ابھی کیا سوچ رکھا ہے؟ یہ تو بتائیے کہ آگے بھی کیا پلاننگ کر رکھی ہے، کیونکہ اب جب سسٹم جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے تو بہت سارے لوگ جو چلے گئے تھے انہوں نے کہا، جیسے آپ جیسے دوست ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار دوبارہ پارٹ لینا چاہیے اور دوبارہ سیاست کے اندر ایکٹیو ہونا چاہیے. کیا سوچ رکھتے ہیں، ذرا یہ بتائیے شکیل بھائی. آج سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، جب میں اسی لوکل گورنمنٹ کا حصہ تھا. اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ میں خود عملی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. عملی طور پر سے مراد یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کا پروسیس جو ہوتا ہے اس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس فیصلے کو جو ہے میں نے اسے قائم رکھا. جو لاسٹ الیکشن ہوئے اس میں مجھے سردار شاہ صاحب اور ہمارے حلقے کے ایم این ہیں نواب یوسف ٹالپور صاحب، ان کے فرزند ہیں نواب تیمور. جی 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 جی، وہ بھی منسٹر ہی ہیں. جی جی میں جانتا ہوں. تو وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو ان دونوں نے مجھے بہت فورس کیا تھا کہ شکیل تم الیکشن ضرور کانٹیسٹ کرو. میں نے کہا میں 2 سال پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں آئندہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گا. میں دوسرے پلیٹ فارم سے
کام تو کرنا ہے, ہم دوسرے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, اور کام یہی ہے ہمیں یہاں پر بھی آ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا تھا. تو آج ہم اگر جو روٹری میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے اس پالیٹکس سے, اور اس کے علاوہ بھی میں نے کافی این جی اوز وغیرہ میں بھی کام کیا ہے, لیکن ان سے ہٹ کر مجھے جو کام کا مزہ روٹری میں آیا ہے, زیادہ ایز ہے اس وجہ سے, جی زیادہ آسانی ہے, زیادہ آسانی بھی ہے, اور اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ دو نمبری نہیں ہے. وہ سارے ملا کر جو لفظوں میں ایک ہی بات کہہ دوں کہ وہ اس میں دو نمبری نہیں ہے کسی قسم. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی صاف کام کرنے کی آسانی جہاں پر ہو, بالکل صاف کام ہے, تو یہ ضروری ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عملی طور پہ آئندہ الیکشن میں حصہ مجھے کبھی بھی نہیں لینا. بالکل, اور یہ سیاست نام ہی خیالی ہے کہ اس چیز کا ہے کہ آپ ڈیلیور کریں, لوگوں کے کام آئیں. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شکیل بھائی ہیں ہمارے, یہ سیاست میں ہوتے, ایکٹیو ہوتے اور کام کرتے, لیکن ابھی انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے کہ آپ آسانی سے جہاں کام کر سکیں, کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. شکیل بھائی, بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی آگے بھی, لیکن یہاں پر کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے بالکل ختم ہوتا ہے, ایک میسیج اپنے دیکھنے والوں کو, دوستوں کو, یا جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو دینا چاہیں ضرور دیجیے. بس میں چند لفظوں میں ایک ہی لائن کے اندر میسیج دے دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو نیت صاف رکھ کر بس کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں, اور صرف ایک موٹو جو ہمارا موٹو ہے, انسانیت کی خدمت بلا کسی رنگ, نسل, مذہب اور فرقے کے. بہت اچھی بات ہے. شکیل قائم خانی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, بڑی اچھی گفتگو کی, اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. یقین کریں کہ جو چھوٹے علاقوں کے جو مسائل ہیں, اور خاص طور پہ میں جب ان لوگوں سے ملتا ہوں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اسی طرح اچھا کام کرتے رہیے. ناظرین, وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. تھینک یو سر.